मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। खैर, कहाँ से कहाँ में तो ये टॉपिक नहीं था, लेकिन हम किधर को निकल लिए। तो मुसलमान क्या करता है, कुरान क्या कहता है, इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ इदा मस्सहु शर्रु जज़ुआ। जो सही मुसलमान नहीं है, जिसका अल्लाह पे ईमान नहीं है, वो कामयाब लाइफ गुजार ही नहीं सकता। जब उसे गम होता है डिप्रेशन में जाता है, और खुशी होती है तो इतराने लगता है। देखा है आपने अभी भी बहुत से लोग जिनको खुशी हुई दूसरों को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। मशहूर है ना कि जब नई नई दौलत आती है तो इंसान औकात से बाहर निकल जाता है। एक इंडियन शायरा है, उसका बड़ा अच्छा शेर है, अक्सर मैं सुनाता रहता हूँ कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारी दौलत बता रही है, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। तुम्हारा स्टाइल बता रहा है अभी नया नया पैसा है तुम्हारे पास, अपनी औकात भूल गए हो। जो हमेशा से दौलतमंद होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते कि वो बहुत ज्यादा अपनी दौलत की नुमाइश की कोशिश करें। खैर, तो अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, इंसान जल्दबाज है, जब कोई मुसीबत पहुंचती है तो बेसब्रा हो जाता है। देखो, गम की ये जो, मैं भी कुछ लोगों को साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का मशवरा देता हूं, हालांकि वो दीनदार होते हैं। आपकी ना बेसुकूनी की दो वजह होती हैं। एक वजह तो नेचुरल है, वो सबको हो सकती है, आपकी नींद ही नहीं हुई। आप कितने भी खुश मिजाज हो, अगर नींद ही नहीं हो रही तो आप जाहिर है टेंशन में जाओगे। वो तो चाहे नेक हो बुरा हो, परेशानी होगी उसको। या बाज दफा दिमाग का कोई केमिकल ही आगे पीछे हो गया, मौरूसी भी होता है ये। तो ऐसे मौके पे तो नींद की गोली भी खा सकता है इंसान, डिप्रेशन की दवा भी खा सकता है। ये कोई बेदीनी की बात नहीं है, ये इसकी अलामत नहीं कि बंदा बेदीन है। क्योंकि जाहिर है दिमाग भी एक मादी चीज है ना, उसमें जो केमिकल आउट हो गए, ऊपर नीचे हो गए, वो तो सेटिंग पे डॉक्टर लेकर आएगा ना। अबे किसी का घुटना टूट गया तो डॉक्टर ला के सेटिंग पे लाएगा ना। तो दिमाग भी उल्टा सीधा हो गया तो उसको कौन लेकर आएगा सेटिंग पे? डॉक्टर। वो तो नेचुरल है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। आप मुसलसल सफर की वजह से थकावट है, आपकी नींद नहीं हो रही, तो नींद की गोली खा लेने में कोई हर्ज नहीं हो। तो डॉक्टर का टॉपिक है, डॉक्टर बताएगा। लेकिन मैं जनरली एक बात कर रहा हूं, आजकल जो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास लोग जा रहे हैं ना, जिन टेंशनों की वजह से, वो बेदीनी की वजह से हैं। नींद की गोलियां जो खा रहे हैं उनका असल इलाज दीन है। समझते हो कि नहीं समझते? वो सफर की थकावटें नहीं है, वो खामखा की डिप्रेशन है, कुछ भी नहीं है फिर भी टेंशन में है। और उस टेंशन की बेस क्या है? दुनिया की मोहब्बत। गम में ये सोचता नहीं है कि ये अल्लाह ने दिया है। भाई, अल्लाह को मुझ पे ताकत है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के लिए और हमने लौट कर किसकी तरफ जाना है? अल्लाह की तरफ। जिन चीजों पे गम होना चाहिए उन पे तो हो नहीं रहा। भाई, गम तो होना चाहिए गुनाह पे। आपसे कोई, आप आखिरत में क्या जवाब दोगे? देखो, जब तलबा के पेपर होते हैं, उन्हें सबसे बड़ा गम किस बात का होता है? पेपर में कामयाब हो जाए। कैसे बैठे होते हैं ना पढ़ने वाले। हमें याद है इम्तिहान जब आने वाले होते थे, कितनी दिमाग पे खिंचाव होता था कि यार कब हमारी इन इम्तिहानात से जान छूटेगी। कितना दिमाग पे एक स्ट्रेस होती है, खिंचाव होता है। तो इससे बड़ा इम्तिहान कब आने वाला है? आखिरत में। उसका तो खिंचाव है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, यानी टेंशन ही नहीं है उसकी जरा सी भी। ये बहुत डेंजरस चीज है भाई। जो आप, मेरे और आपके सामने इतना बड़ा इम्तिहान का दिन खड़ा हुआ है, उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है। तो अल्लाह ने कहा कि जो उस आखिरत का नहीं सोचेगा ना, उसको दुनिया की टेंशनों में डालूंगा, फिर मैं 20 टेंशनों में डालूंगा मैं। इसलिए नबी ने फरमाया, अपनी टेंशन को समेट के कहां ले आओ? आखिरत में। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी सिखाई। आपने फरमाया, वला तजअल मुसीबतना फी दीनिना वला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना। ऐ अल्लाह, अगर कोई मुसीबत हमारे मुकद्दर में लिखी हुई भी है तो हमारे दीन को बचा लेना उससे। उस मुसीबत से हमारी दुनिया का नुकसान हो जाए, दीन का नुकसान ना हो। बाज मुसीबतें ऐसी होती हैं आदमी दीन से ही जाता है, उससे दीन का नुकसान ना हो। और वला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना, ये बहुत अहम दुआ है। ये दुआ मांगा करें, खुद इस दुआ से ही दिल की काफी इस्लाह हो जाएगी। हमारे नबी ने जो हमें दुआएं सिखाई है ना, वो दुआएं मांगने से भी काफी दिल ठीक हो जाता है इंसान का। मुनाजाते मकबूला के नाम से दुआओं की एक किताब है, इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं आप, PDF फॉर्म में मिल जाएगी। और वैसे किताबों
کسی بھی کتاب لائبریری میں جائیں تو مل جاتی ہے وہ. اس میں کیا کیا ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں جتنی دعائیں ہیں نا ان کو ایک چھوٹے سے کتابچے میں جمع کر دیا ہے. اب وہ تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں, کیسے مانگے انسان روزانہ اتنی دعائیں, تو ان کو 7 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ 7 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے, اور اس کو آسانی کے لیے نام دے دیا ہفتے کے دن, اتوار کے دن, پیر کے دن, منگل کے دن, بدھ کے دن, جمعرات کے دن اور جمعے کے دن. تو 7 حصوں میں ڈیوائڈ ہونے سے وہ مختصر ہو گئی ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ خرید لیں یا ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس میں روزانہ آپ وہ دعائیں مانگیں, ان کا ترجمے والی بھی مل جاتی ہے وہ. تو آپ جب وہ دعائیں مانگیں گے نا آپ کو, تو دعا سے ہی آپ کو لگے گا کہ میرا دل ٹھیک ہو رہا ہے. دیکھو جب کسی سے آپ منگوائیں نا کہ یہ مانگو, تو یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں میں کہ مانگنے کی چیز اصل میں یہ ہے, میں غلط چیز مانگتا رہا ہوں اب تک, فوکس تو مجھے اس چیز کو کرنا چاہیے. آپ نے اپنے بچے کے ذمہ لگا دیا کہ بیٹا, یا لوگوں نے اس کو موٹیویٹ کیا کہ امریکہ کا ویزا مانگو, وہ مانگتا رہے گا, ایک دن اس کے دل میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ دنیا میں کامیاب وہی ہے جس کو امریکہ کا ویزا مل جائے, باقی سارے کیا ہیں, وہ پکوڑے بیچ رہے ہیں, باقی سارے بے وقوف ہیں. بیٹھے گا کہ نہیں ٹرینڈ چلتا ہے نا کسی چیز کا, ہر ایک کو ایک چیز پہ لگا دیا آپ نے, تو اس سے کیا ہوگا, ان کے دل میں اس چیز کی اہمیت بیٹھ جائے گی. ہمارے ایک جاننے والے مجھے ایئرپورٹ پہ ملے, پٹھان لڑکا تھا سوات کا, پتہ نہیں 8-10 سال کو کئی ڈنکی لگا کے گیا ہوگا یورپ, 8-10 سال گھوم پہ گھاس کھا کے واپس آ گیا نا. تو مجھے دبئی کے یا قطر کے, ابھی مجھے یاد نہیں, ایئرپورٹ پہ ملا, کنیکٹڈ فلائٹ تھی. میں نے کہا کیا ہوا کیسے, کہتا ہے یار میں پتہ نہیں کہاں گیا ہوں, اٹلی گیا ہوں, UK گیا ہوں, ڈنکی لگا کے گیا تھا, اللہ نے بچا لیا. 8 سال کہہ رہے جھک مار کے واپس آ رہا ہوں, میری توبہ جو میں کبھی دوبارہ جاؤں. تو میں نے کہا گئے کیوں تھے, کہہ رہے گئے اس لیے کہ ایک دماغ میں نا نوجوانوں کے بیٹھا ہوا ہے, جو اٹلی چلا گیا, جو یورپ چلا گیا, جو یونان چلا گیا, جو UK چلا گیا, وہ بس جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے. تو دماغ میں نا ایک, بھائی کسی نوجوان سے بھی پوچھے نا, وہ بتا رہا ہو کہ میں یورپ جا رہا ہوں, دوسرے کے دل میں ایک کھلبلی سے, ابے تو یورپ جا رہا ہے, ہم ادھر ہی انڈا موڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یار. ایک عجیب سا دماغ میں نا بنا لیا ہے. بھائی اگر کچھ بھی نہیں آتا تو جاپان بھی چلا جا, امریکہ چلا جا, وہاں بھی رگڑے ہی لگیں گے تیرے. دنیا میں ہر جگہ قدر ہوتی ہے, آپ کو آتا کیا ہے, کرے گا کیا. آپ نوجوان سے پوچھیں وہاں جا کے کرے گا کیا. میرے پاس لوگ آتے ہیں, مصعب آپ کے اتنے تعلقات ہو گئے, آپ مجھے امریکہ بھجوا دیں. میں کہتا ہوں وہ تو ایسے تعلقات میں نہیں استعمال کرتا کہ اس کو یہاں بھیج دو, اس کو وہاں بھیج دو, لیکن بائی دا وے امریکہ جا کے آپ کیا کرو گے. کہتے ہیں امریکہ, مفتی صاحب امریکہ تو امریکہ ہے. ابے امریکہ تو امریکہ ہے, جنت الفردوس تھوڑی ہے کہ بٹن دبائے گا تیرے اوپر خربوزے آئیں گے, بٹن دبائے گا حوریں آئیں گی. وہاں زکات تھوڑی بٹ رہی ہے. تو کرے گا کیا, کرے گا کیا, وہاں جا کے سوچیں گے کیا کرنا ہے. اور میں نے کہا جتنے دن سوچنے میں لگیں گے, کھائے گا کہاں سے تو, کھلائے گا کون تجھے وہاں پہ. وہاں تو یہاں تو پھر بھی لوگ کچھ زکات وکات جو ہے نا لنگر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ, الحمدللہ بالکل یہ اپاہج کر دی ہے قوم کو نا, لنگر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ. وہاں یہ لنگر ونگر آپ کو نہیں ملیں گے. تو ہاں انہوں نے پھر واقعات ہوتے ہیں, وہ فلاں گیا تھا تو دیکھو وہ کہیں نہ کہیں لگ گیا. بھائی 100 میں 2-4 لگ جاتے ہیں, تکے لگ جاتے ہیں, ورنہ دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے, اور چلا جائے کہ وہاں جا کے سوچیں گے. تو کیوں سوچو گے وہاں جا کے, بھائی پہلے تو آپ یہاں سے کوئی لنک بناؤ, کوئی دیکھو کوئی آپ کو جاب مل رہی ہے, اور پھر وہ بندہ بھی ایماندار ہے. تو وہ مجھے وہ یاد آئے, سوات کا بندہ گھوم گھام کے 8-10 سال لگا کے واپس آیا, اور کان پکڑ کے کہتا ہے میری توبہ جو میں نے زندگی یہاں پہ برباد کی ہے. تو میں نے کہا گئے کیوں تھے, تو گئے اس لیے تھے کہ ایک ٹرینڈ چل رہا تھا, یہ جو باہر جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, کامیاب. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے بھائی جس چیز کا ٹرینڈ چلتا ہے, جو چیز زبانوں پہ ہوتی ہے, جو چیز سنی جاتی ہے, صحیح ہو یا غلط ہو, بہرحال اس کی اہمیت دل کے اندر بیٹھتی ہے. تو مناجات مقبولہ میں جو دعائیں ہیں, جب آپ پڑھیں گے نا بار بار اللہ سے وہ چیزیں مانگیں گے, تو آپ کے حق میں وہ ٹرینڈ چل پڑا ہے. آپ کو پتا چل جائے گا بھائی مانگنے کی چیز تو یہ تھی, میں کیا مانگتا رہا ہوں آج تک. اصل تو اس چیز کو فوکس کرنا چاہیے. تو اس میں ایک دعا ہے, لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ دعا مانگنے میں. اے اللہ دنیا کو ہماری بڑی فکر نہ بنا دینا, اتنا گھٹیا نہ بنانا ہمیں کہ اس مسافر خانے کو ہم اپنا باپ بنا لیں.
میں تو اس لیے دعا مانگتا ہوں کہ ہم تو دنیا آپ سے زیادہ دیکھ رہے ہیں نا, تو میرے بگڑنے کے چانسز آپ سے بولو بہت زیادہ ہیں, زیادہ نہیں ہے. بگڑنے کا آپشن, چانسز تو خطرناک لفظ ہے, اللہ بچائے. آپشن میرے پاس بگڑنے کے چانسز بھی ہیں, بگڑنے کا آپشن میرے پاس زیادہ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر جہاں بھی جا رہے ہیں لوگ جھک جھک کے سیلفیاں, السلام علیکم مفتی صاحب, السلام علیکم, ہاتھ بھی چوم رہے ہیں بعض لوگ, اور جو ہے تشریف لائیں میرے ساتھ سیلفی. اتنے بڑے بڑے لوگ سیلفی لے رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں آج تک کسی کے ساتھ سیلفی نہیں لی ہم نے. کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ سیلفی. تو بگڑنے کے چانس کس کے زیادہ ہیں؟ بولو میرے زیادہ ہیں. میں اپنی اوقات بھول جاؤں, میں سمجھوں کہ شاید میں بھی کوئی بہت نیک آدمی ہوں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آدمی کو اپنی اوقات پتہ ہوتی ہے, دوسرے بتا کے نا اس کو اس کی اوقات بھلا دیتے ہیں. ہمارے ایک جاننے والے مولانا صاحب تھے, ان کی اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی نا, اتنی آؤٹ ہو گئی کہ ان کو کوئی بوڑھا آدمی نصیحت کرے ان کو غصہ آئے. بوڑھے کو ڈانٹ دیتے تھے بڑی محفل میں, حالانکہ ینگ تھے وہ. ہمیں غصہ آتا یار آپ ٹھیک ہے عالم ہو لیکن آپ جوان ہو, اگر کوئی بوڑھا سفید ریش آدمی آپ کو سمجھا رہا ہے تو بوڑھے کے احترام کا تقاضا ہے کہ غصے تو نہ ہو نا, آپ سن لیں انکل ٹھیک ہے میں غور کروں گا, غصے کیوں ہو رہے ہو بھائی. انہوں نے یہ حرکتیں شروع کر دی. اچھا ان کے بھی مریدین تھے ہاتھ چومتے, اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں, بہت پرانا واقعہ ہو گیا. ان کے مریدین ان کے یہی ہے کہ ہاتھ بھی چوم رہے ہیں, اور اس وقت سیلفیوں کا زیادہ رواج تھا نہیں, یہ موبائل کیمرے نہیں ہوتے تھے اس وقت. تو پھر وہ ذکر بھی کرا رہے ہیں لوگوں کو, مرید آ رہے ہیں اور مرید پھر خواب بھی سنا رہے ہیں, میں نے آپ کے بارے میں یہ دیکھا. مرید بھی ایسے ایسے خواب سناتے ہیں نا, میں نے یہ دیکھا جنت الفردوس میں ٹہل رہے ہیں آپ, میں نے دیکھا آپ کی 10 انگلیاں گھی میں, وہ تو سنا ہوگا نا, اور میری گندگی میں. وہ پیر صاحب کہتے تھے نا, مرید آیا, پیر صاحب میں نے دیکھا کہ آپ کی 10 انگلیاں شہد میں اور میری پخانے میں. پیر نے کہا یہی تو فرق ہے. تو اس نے کہا پورا خواب تو ختم ہونے دیں, آپ میری انگلیاں چاٹ رہے تھے, میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا تھا. خیر, تو وہ بھی ایک پیر صاحب, مریدوں نے ان کو بہت وہ اٹھا لیا نا. تو اب وہ کیا ہوا کہ وہ بدتمیزی, ہر ایک سے بدتمیزی. تو میں پریشان ہوتا تھا ان کو ہو کیا گیا ہے. تو ہمارے کسی دوست نے بڑا اچھا تجزیہ کیا. انہوں نے کہا مفتی صاحب ان کا قصور نہیں ہے, اصل میں ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا کہ میں بہت نیک ہوں, تو اس وہم کی وجہ سے بےچارے ایسے ہو گئے. بعض دفعہ انسان اپنی بارے میں خوش فہمی میں آ جاتا ہے کہ میں کیا ہوں, میں نیک ہوں. لوگ اتنی تعریفیں کر دیتے ہیں, آدمی سمجھ لگتا ہے. انسان دوسروں کی تعریفوں سے اتنا متاثر ہوتا ہے نا, اپنے عیب اس کی نظروں سے چھپ جاتے ہیں. یہ بالکل ایک حقیقت ہے. اگر کسی کالے کو آپ کہنا شروع کر دو نا, کوئی گورا ہے, تو چٹا ہے, تو گورا ہے, تو بہت حسین ہے, وہ یہ وہم میں آئے گا کہ میں کیا ہوں, میں بہت گورا ہوں. ایک آدمی تھا نا گاؤں میں, تو اس کو کسی نے آ کے بولا کہ یار تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, تیری بیوی تو بیوہ ہو گئی ہے. تو اس نے کہا بھائی میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی. اس نے کہا بھائی دیکھ لے, تجھے تو گھر جانا چاہیے, تیری بیوی کیا ہو گئی ہے, بیوہ ہو گئی ہے. تو ڈانٹا چل دفعہ ہو یہاں سے پاگل آدمی, میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بھی کہہ رہا ہے اس کو اور بیوہ بھی کہہ رہا ہے. تھوڑی دیر میں دوسرا آدمی آیا, اس نے کہا بھائی تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, تیری بیوی کیا ہو گئی ہے, بیوہ ہو گئی. تھوڑا کم اسٹائل میں ڈانٹا, دفعہ ہو یہاں سے, شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے, میں جب زندہ ہوں تو بیوی کیسے بیوہ ہو گئی. پھر تیسرا بندہ آیا, بے تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, کپڑے دھو رہا ہے, تیری بیوی بیوہ ہو گئی. تو اب تھوڑا سا اس کو وہم ہونا شروع ہو گیا کہ شاید بیوہ ہو گئی. ہنس دیا کہ جاؤ یار تم لوگ مذاق کر رہے ہو نا تم لوگ میرے ساتھ. چوتھا آیا, یار غفار تجھے کسی نے بتایا نہیں کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. تو شروع میں تو مذاق سمجھا, جب 10 15 20 25 30 لوگوں نے کہا بھاگ رہے گھر, تکڑ تکڑ تکڑ. لوگ کہہ رہے کیا ہو گیا, کہہ رہے بھائی میری بیوی بیوہ ہو گئی. یہ انسان پر میڈیا کا اثر ہوتا ہے. تو وہ تو بیوی بیوہ ہونے کے لیے تو 25-30 آدمی چاہیے تھے اس کو یہ وہم ڈالنے کے لیے. اپنی تعریف 2 بندوں سے بھی آدمی سن لے تو یقین کر لیتا ہے یار یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. ہمارے والد صاحب ایک لطیفہ سناتے تھے, جب بھی میں کہتا ہوں نا یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے, مجھے والد صاحب کا اسٹائل یاد آ جاتا ہے. اصل میں والد صاحب ایک لطیفہ سناتے تھے, ایک مولوی صاحب بیمار تھے نا, تو مختلف حکیم آئے, سجیشن دی کہ اس کو کریلے کا جوس پلاؤ. ٹھیک ہے, حکیم لوگ تو یہی پلاتے ہیں. ایک نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ ایسا کرو کہ
فلانی معجون کھلا دو، فلانی معجون کھلا دو. وہ مولوی صاحب آنکھیں بند کر کے پڑے ہوئے ہیں نا، جیسے بالکل بے ہوش، آنکھ ہی نہیں کھل رہی. ایک نے کہا ان کو دودھ جلیبی کھلاؤ، مولوی صاحب کی ایک دم آنکھ کھلی. ایک نے کہا ان کو کیا پلاؤ، دودھ جلیبی، ایک دم مولوی صاحب حرکت میں آئے نا. اچھا وہ کہہ کے خاموش ہو گیا. پھر دوسرے نے کہا ان کو فلانے کا جوس پلاؤ، فلانے کا جوس پلاؤ. تو مولوی صاحب کا خیال تھا لوگ اس کی بات کو خود ہی ویلیو دیں گے، دودھ جلیبی والی کی بات کو، تو وہ لوگ ویلیو دے نہیں رہے. تو پھر مولوی صاحب نے پوری آنکھیں کھولی، بولے بھائی اس کے بھی تو سنو کیا کہہ رہے، اس کی بھی تو سنو کیا کہہ رہی. تو انسان کے فیور میں جو چیز جاتی ہے نا، وہ چیز انسان کو بہت اچھی طرح سنائی بھی دیتی ہے، اس کا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے، بھلے وہ انگلش میں ہو پھر بھی سمجھ میں آئے گی، وہ پشتو میں ہو، پنجابی میں ہو، پھر بھی. تو انسان جتنا بیڑا غرق انسان کا اپنی تعریف سن کے ہوتا ہے نا، اتنا کسی چیز سے بیڑا غرق نہیں ہوتا. اور جتنا اپنی برائیاں سن کے سنورتا ہے انسان، اس کو اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے، اتنا کسی چیز سے سدھرتا نہیں ہے. ہاں دو چیزیں ہیں اس میں، اتنی برائیاں سنے کہ مایوس ہونے لگے پھر نقصان ہوتا ہے. تو اس میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ مایوس نہ ہو، اور یہ فرق کر سکے کہ کون سی برائی ٹھیک ہے اور کون سی برائی ٹھیک نہیں ہے. یہ اس میں تجزیے کی صلاحیت ہونی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ جو برائی نہیں ہوتی وہ بھی آپ سنتے رہو گے تو پھر مایوسی کی طرف جانے لگتا ہے، پھر اس میں موٹیویشن نہیں ملتی. اور تعریف سن کے اگر اس میں اتنا حوصلہ ہے، ظرف بڑا ہے کہ وہ یہ دیکھے کون سی تعریف درست ہے اور کون سی درست نہیں ہے، یہ فرق کرنا جانتا ہو،